बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रोग्राम है रौनक ईद, क्योंकि होना ही चाहिए। ईद की रौनक हर जगह जो है तो वो लगी हुई है और ईद रौनक अफरोज़ है। और हमारे प्रोग्राम में भी जो है वो ईद जो है तो मुख्तलिफ़ मेहमानों की शक्ल में रौनक अफरोज़ है। और मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर हनीफ सईद। रौनक ईद में सबसे पहले हमारे दरमियान मौजूद हैं रौनक अफरोज़ हैं मोहतरमा अस्मा शाह, हमारे मुल्क की नामवर मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, यूथ एक्टिविस्ट हैं। अस्मा, रौनक ईद में आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बड़ी प्यारी लग रही हैं आप। थैंक यू, ईद मुबारक। बहुत मुबारक। साथ ही हमारे दरमियान मौजूद है हमारे मुल्क की मशहूर शेफ़ रमल मीराल, आपको भी रौनक ईद में खुशामदीद कहते हैं और आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमारे ईद शो को रौनक बख्शी। और उसके साथ ही मैं क्या कहूँ, जलवा अफरोज़ कहूँ, रौनक अफरोज़ कहूँ, खुशामदीद कहूँ, हमारे मुल्क के मशहूर और मॉडल एक्टर हैं, फिटनेस इंस्ट्रक्टर हैं और बहुत कुछ हैं। और एक बहुत अच्छा फाउंडेशन भी जो है तो वो चलाते हैं, वेलफेयर का बहुत ज़्यादा काम करते हैं। और ईद पर भी उन्होंने वेलफेयर के हवाले से बहुत ज़्यादा काम किया। हमारे दरमियान मौजूद हैं जनाब आमिर शाह साहब। आमिर, आपको भी रौनक ईद में खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। ईद मुबारक। मेट्रो वन का भी बहुत शुक्रिया। और पहले तो मैं आपसे माजरत करूंगा कि रमज़ान की ट्रांसमिशन में मैं नहीं आ सका। कोई बात नहीं, बस आपको जैसे पता है कि जिस दिन तुम आ गए उसी दिन हमारी ईद हो गई ना। बस तो फाउंडेशन में लगे रहे। जैसे आपको पता है कि आमिर शाह फाउंडेशन एक रन कर रहा हूं, तो वो पूरा जो है रमज़ान हमने उसी में काफ़ी सारा अरेंजमेंट किया, चीज़ें की, तो बस मसरूफ़ उसी में ही रहे। तो हमने कहा खुशियाँ जितनी हैं वो बांट दें और खुशियाँ थोड़ी सी ले लें और दुआएं ले लें। तो बस ये वाला काम, खुशियाँ बांटना, खुशियाँ समेटना, खुशियाँ बांटना, खुशियाँ तकसीम करना और लोगों को खुश करना जो है, तो मैं समझता हूँ कि शायद यही ईद है। ईद का मफहूम भी शायद खुशी है ना जी। तो अस्मा, आप अपनी ईद कैसे मनाती हैं? मैं अपनी ईद, आपको पता है मेरा ताल्लुक़ मीडिया से, हम लोग वैसे ही पूरा रमज़ान बहुत बिजी होते हैं, लेकिन तमाम तर थकावट के बाद भी पहला दिन जो होता है वो ये कि बड़ी बहन के हम सलाम करने जाते हैं। सेकंड डे ये होता है बेटी आना होता है, उनके ससुराल वाले होते हैं, फिर बच्चों के साथ एक अच्छा सा डिनर हम प्लान करते हैं। सास भी हैं? हाँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। खूबसूरत सास पहली दफ़ा देखी। नानी भी हैं आप? मैं माशाल्लाह, मेरी बेटी की 2 साहबजादियाँ हैं। हाँ, तो आप नानी भी हैं? मैं नानी भी हूँ। ये कहूँ कि मैंने इतनी जवान नानी जो है वो पहली दफ़ा देखी, क्योंकि हमारे तो नानी अम्मा का कंसेप्ट है वो गरारा पहने हुए और बच्चे मुझे नानी कहते भी नहीं हैं। अच्छा, इसलिए कहना भी नहीं चाहिए। नहीं, मुझे अच्छा लगेगा, मुझे प्राउड फील होगा कि रिश्ते जो होते हैं बड़ा तकद्दुस अपने साथ लेकर आते हैं। हम बेशक मेरी अर्ली एज में शादी हो गई थी, मैं जल्दी माँ बन गई, फिर मेरे बच्चे जल्दी जवान हो गए, वो सब आपकी नज़रों के सामने हुए। और अब ये कि बच्चे बिल्कुल पैरेलल हैं। अच्छा, तो जब खड़े होकर अब बच्चे खड़े होते हैं तो ऐसा लगता है जैसे बहन भाई खड़े। हाँ, बहन भाई। कल भी वो समदन यही कह रही थी कि मैं अपनी समदन ढूंढ रही हूँ, इसमें समदन नहीं मिल रही। तो बस ये अल्लाह की खास मेहरबानी। रिवायती रिश्ते हैं और बड़े मतलब खूबसूरत रिश्ते हैं, इनके नाम जज्बात हैं। देखें ना, आई फील सो मैनी टाइम के मुझे लोग कहते हैं आप नहीं लगती, लेकिन मुझे अच्छा लगता है जब मुझे कहते हैं नानू आपने मेरा ड्रेस तैयार कर दिया, तो मैं बड़े बस से कहती हूँ हाँ हाँ बेटा, आपका ड्रेस बिल्कुल तैयार है, आप बेफिक्र है, आपकी ईद बड़ी अच्छी सी होगी। तो मुझे रुतबा जो है बहुत खुशनसीब लोगों को मिलता है, आप यकीन। मेरे आप शेफ़ हैं, मतलब तो ईद के दिन तो मुझे लग रहा है कि आप अपने घर के भी खाने पकाती रहती होंगी, मोहल्ले वाले भी आपसे कुछ फरमाइश करते होंगे कि हमारे लिए भी कुछ जो है तो वो बना दें। एक्चुअली मैं ये कहूँगी कि लाइक अगर कुछ बन जाए ना तो वो मेरे लिए बड़ा, मतलब मुझे बहुत सेफ साइड होना पड़ता है कि मैं किसी को कोई चीज़ टेस्ट करवा रही हूँ ना, अब मेरे लिए बड़ा मसला हो जाएगा ये, बिकॉज बैक टू बैक वो चीज़ की फिर डिमांड आने लगती है। अच्छा। और फिर डिनाई करते हुए मैं पर्सनली मुझे इसलिए आप अच्छे खाने नहीं बनाती क्योंकि इसकी डिमांड ज़्यादा क्रिएट ना हो। नो, मुझे बनाना पड़ता है अच्छे, क्योंकि मुझे अपना एक मेंटेन भी रखना है स्टैंडर्ड को, बट स्टिल अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरे अंदर है इतनी हॉस्पिटैलिटी एंड कर्टेसी कि मैं मना नहीं कर पाती। अच्छा, मुझे बताइए कि एक तो पहले हमारा जो ईद था ना, एक शीर खुरमा एक रिवायती डिश थी ना, सिवैयाँ कह लें या शीर खुरमा कह लें ना, एक रिवायती डिश थी जो कि बनती थी। लेकिन अब मैं देख रहा हूँ कि उसकी जगह जो है वो केक लेते जा रहे हैं और दूसरी और दीगर जो है तो वो डिफरेंट किस्म तो ये रिवायत तब्दील हो रही है। कैसा लगता है आपको कि रिवायत शिकनी
कैसी लगती है? नहीं, आई बिलीव कि चेंज अच्छा होता है। और एक ठीक है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं रिवायती हैं, उसमें हमारे इमोशंस अटैच होते हैं और हमें अच्छा फीलिंग आ रहा होता है कि हम वो चीज़ को बैक टू बैक रिपीट कर रहे हैं। लेकिन अगर आप ऑन डिमांड कोई चीज़ कर रहे होते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है, ज़्यादा वैल्यूज़ आपको मिल रही होती हैं, ज़्यादा अप्रिसिएशन मिल रही होती है, तो बॉन्डिंग आपकी जो है। हम तो बहुत छोटे से जब होते थे, अभी भी खैर हम छोटे ही, बहुत बड़े नहीं हैं। हम दोनों नहीं बड़े हुए, बाकी सब बड़े। तो शीर खुरमा जो है वो रात से ही अम्मी और दादी और नानी जो है वो छुआरे काट के और उसके अंदर जो है तो मतलब चांद नज़र आते ही उसका एहतमाम जो है तो शुरू हो जाता था और वो हल्के चूल्हे पर जो है तो वो पकने रख दिया जाता था और वो हल्के हल्के गाढ़ा होता था। लेकिन आजकल तो बड़ी तेज़ी आ गई है, शीर खुरमा भी जो है तो वो मिनटों में बन जाता है। और आजकल जो इनोवेशंस आ गई हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज और जो हम इक्विपमेंट्स वगैरह यूज़ कर रहे होते हैं और जो रेसिपीज़ बेसिकली हम डिलीवर कर रहे होते हैं तो वो बहुत ईजी टू गो होती हैं। और ना सिर्फ ईजी टू गो, देखिए फूड का बेसिकली ताल्लुक है एक साइंस और एक आर्ट से। साइंस इन टर्म्स ऑफ मेजरमेंट, आर्ट इन टर्म्स ऑफ क्रिएटिविटी कि आप कैसे प्रेजेंट कर रहे हो उस फूड को। और जो हम इजी टू गो चीजों में ये भी कोशिश करते हैं कि ये वो हमारी क्वालिटी मेंटेन रहे, क्वालिटी भी मेंटेन रहे, रिवायत से भी जुड़े रहे और जो जदीद तकाजे हैं या जो बच्चों की आजकल जो डिमांड है खाने पीने के हवाले से जो बड़ी तब्दील हो गई है, मतलब वो भी बरकरार है। मतलब सबको खुश रखना है ना, ईद का मतलब यही है कि सबको खुश रखना है और खुश करना है। और आमिर ने पूरा रमज़ान जो है तो अपनी फाउंडेशन के ज़रिए जो है तो वो लोगों को खुश किया है। तो क्या करते रहे पूरा रमज़ान, किस तरह कपड़े दिए लोगों को, क्या क्या किया? देखिए स्टार्टिंग तो सबसे पहले मैंने ये किया, जैसे आपको पता है कि इटसेल्फ मैं खुद अभी कह रहा हूँ ना, अभी लोगों को नहीं जोड़ा मैंने अपने साथ। अच्छा, तो नहीं मतलब आप अकेले ही हैं ना, ये तो मुझे भी पता है, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर मिलते जाएंगे हम सफर, मिलते जाएंगे, आगे कारवां बढ़ता जाएगा इंशाल्लाह ताला। तो पहले स्टार्टिंग तो मैंने थोड़ी सी डिस्ट्रीब्यूशन की, राशन की डिस्ट्रीब्यूशन की। उसके बाद फिर जो है अफ्तार और डिनर का अरेंजमेंट करते रहे डिफरेंट जगहों पर जाकर, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी चीज़ें करते रहे। फिर कुछ कपड़ों का डिस्ट्रीब्यूशन था, कुछ आखिरी दिनों में, आखिरी जो अशरा था हमारा, उसमें हमने कपड़ों की डिस्ट्रीब्यूशन की। और बस काफ़ी जो है स्केड्यूल टफ था, तो सहरी तक हम कुछ सहरी के भी अरेंजमेंट करते रहे। अच्छा, मतलब जहाँ जहाँ हमने कोशिश की कि जो चीज़ें के साथ साथ समेट सकते हैं वो ले लें। रमज़ान को भी आपने लोगों के लिए जो है तो वो मतलब रमज़ान में भी खुशियाँ तकसीम की या राशन तकसीम किए या सहरी का इंतज़ाम किया और इफ्तारी का इंतज़ाम किया। अच्छा, एक बात, अपनी फ़िटनेस का आप बहुत ख्याल रखते हैं और आप रह भी चुके हैं, आप कई मरतबा टाइटल भी पाकिस्तान के लिए हासिल कर चुके हैं, मिस्टर वर्ल्ड वाइड यूएसए। तो ये अपनी फ़िटनेस को बरकरार रखने के लिए ईद पर जब आप कहीं जाते हैं और आपके सामने केक भी रखा हो, शीर खुरमा रखा हो और कचौरियाँ भी रखी हों और रमल ने भी कुछ जो है तो वो बना के रखा हुआ हो, तो क्या सिलेक्ट करेंगे खाने में ना? देखिए मेरा सॉरी अभी तो हुआ सिलसिला कुछ इस तरह के रमज़ानों में बहुत ज़्यादा हमने अफ्तारें, क्योंकि जाहिर सी बात है अब सबको खिला रहे हैं, खुद नहीं खा रहे, तो एक अजीब सा एक लोग फील करते हैं ना कि ये क्या है। कभी कभी मतलब ये कि अब ये है कि आज़ाद भी छोड़ देना चाहिए। वो आज़ाद छोड़ा है, पूरे महीने आज़ाद छोड़ा है। शायद हो सकता है आपको थोड़ा सा भी फील आ रहा हो कि वेट थोड़ा सा पुट ऑन किया, लेकिन वो रिड्यूस की तरफ जाऊंगा इंशाल्लाह नेक्स्ट फ्यू डेज। तो उसमें ये होता है कि डेफिनेटली फिर सारी चीज़ें बंदा दिल तो बहुत करता है कि ये भी थोड़ा सा चख लें, वो भी थोड़ा चख लें, लेकिन वो चखने के चक्कर में ना आपकी जो रूटीन है वो ख़राब हो जाती है। एक शेर याद आया, अगर आपकी इजाज़त हो तो अर्ज़ करूँ कि हिज्र की मारी इन आँखों को अश्कों की तमहीद मुबारक हो, जिन आँखों में तुम बसते हो उन आँखों को ईद मुबारक हो। असल किसी का इंतज़ार रहता है ईद। उसमें मैं आपको एक शेर सुनाऊं। अच्छा, शेर के जवाब शेर में होगा। अच्छा, ठीक है। वो अपनी ज़ात में एक अंजुमन सी रखता है, वो अपनी ज़ात में एक अंजुमन सी रखता है, मिला ज़रूर है मगर फासले भी रखता है। वो सुबह आता है तो शाम चला जाता है, जो करूं मैं उससे शिकवा वक्त की कमी का, तो कहता है जो हर वक्त रहता है वो बहुत तकलीफ देता है। क्या बात। वो अपनी ज़ात में एक अंजुमन सी रखता है। इंतज़ार की बात जहाँ तक आपने की, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इतने अच्छे लम्हे दिए कि बस इंतज़ार रहता है कि अल्लाह अच्छे लम्हों के साथ ही रखे और बच्चों को खुश रखे, आबाद रखे, और तमाम कोलीग्स जो हैं वो सब हैप्पीली अपनी खुशियों को एंजॉय करें। किसी को दुखी हम देख नहीं सकते। अच्छा, मैं यूँ ना कहूँ कि ए ईद कुछ देर के लिए तवील हो जा, ए ईद कुछ देर के लिए तवील हो जा, एक शख्स अभी तक मुझे मिलने नहीं आया।
بہت اچھے بہت اچھے. میرا لاب بتائیے نا کہ انتظار رہتا ہے کسی کا؟ جی کوئی نہ کوئی تو ایسا ہوتا ہے نا. ایکچولی میں مینشن کرنا چاہوں گی کہ بیفور اے ایئر اگو آئی لاسٹ مائی ڈیڈ. تو مجھے آلدو آئی نو کہ ہی کین ناٹ کم بیک, وہ نہیں آ سکتے واپس, بٹ اسٹل عید پہ آنکھیں اور مطلب وہ جو ایک سینیریو سا بن جاتا ہے نا کہ عید کی صبح اٹھنا ہے, اماں بابا کو سلام کرنا ہے, عیدی ریسیو کرنی ہے, تو اس عید پہ ایسا نہیں تھا ایکچولی. تو آلدو ہی از ناٹ ہیئر لیکن ہے انتظار. بالکل اسی طرح کے انتظار ہمیں رہتا ہے ان لوگوں کا جو ہمارے درمیان موجود بھی ہیں, آس پاس ہیں, ہمارے درمیان موجود ہیں, حیات ہیں, ہماری زندگی کا حصہ ہیں. روزانہ ہی ان کا انتظار ہوتا ہے, ان کی کال کا انتظار ہوتا ہے, لیکن عید پر جو ہے تو ان کا انتظار جو ہے تو وہ کچھ بڑھ جاتا ہے. اور جو لوگ ہم سے بچھڑ گئے ہیں وہ ہمارے پیرنٹس ہوں, دوست ہوں, احباب ہوں, تو وہ بہت زیادہ یاد آتے ہیں. اور پھر اس پر ہی کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ میرے آنگن میں گئے دنوں کے روگ لیے, میرے آنگن میں گئے دنوں کے روگ لیے, سال کے سال ایک عید چلی آتی ہے. کیا کہیں گے عامر؟ بالکل ایسے ہی. مس کرتے ہیں کسی کو؟ بالکل. ایک خوبصورت سا شعر میں بھی کوشش کروں گا. بالکل. ہم سے وہ دور دور رہتے ہیں دل میں لیکن ضرور رہتے ہیں. ہم سے وہ دور دور ہم سے وہ دور دور رہتے ہیں دل میں لیکن ضرور رہتے ہیں. لوگ اتنا قصور کر کے بھی کس طرح بے قصور رہتے ہیں. میں زمین پر تلاش کرتا ہوں وہ ستاروں سے دور رہتے ہیں. کیا بات, واہ, بہت اچھے بہت اچھے. اچھا اسما, یہ آپ نانی بھی ہیں نا, تو نواسیاں عیدی مانگتے ہوں گے, تو پہلے تو مطلب یہ کہ عیدی باقاعدہ وہ اس پہ نا جھڑپ ہوتی تھی, اتنی ملے گی, اتنی نہیں ملے گی. اب وہ خاموشی سے لفافے میں رکھ کے جو ہے تو وہ عیدی دے دی جاتی ہے. لیکن نہیں ابھی بھی ایسا ہے. جب کل ہماری نواسیاں آئیں, بیٹی آئیں, اور پھر سارے بہن بھائی اور سب گیدر تھے, تو میں نے کہا یہ والا لفافہ اس کا, تو کہیں یہ کوئی خاص لفافہ ہے. چھوٹی والی نے پوچھا یہ کوئی خاص لفافہ ہے نانو؟ میں نے کہا نہیں, اس میں بھی اتنے ہی ہیں جتنے آپ میں تھے. تو ابھی بھی کمپٹیشن عید کا ہے, یہ نہیں. اب کے بچے جو ہیں وہ ہمارے دور سے بہت مختلف ہیں, ان کو نوٹ کی پہچان ہے. ہمیں ملا کرتی تھی تو امی لے لیا کرتی تھی, ہمیں تو اچھی طرح یاد ہے کہ ہمیں بھی دینے لیکن ابھی بھی مجھے لگتا ہے ایسا ہے. نہیں ابھی بچے بہت جو ہے تو پوزیسو ہیں, مطلب اپنی عیدی جو ہے وہ کسی کو نہیں دیتے, اور وہ اپنی عیدی جو ہے تو وہ اپنے انٹرٹینمنٹ پہ یا اپنے آپ کو انجوائے کرنے کے لیے جو ہے تو وہ. نہیں, میری چھوٹی بہن مانگتی رہ گئی, دو مجھے دینے ہیں نا. چلیے نہیں, یہ تو اسما خالان مجھے دیے ہیں, میں تو نہیں دوں گا. اچھا, مجھے اب بڑا یہ ایک چیز کی کمی محسوس ہوتی ہے کہ شاید بینگ اے ایلڈر پرسن آف دا فیملی, مطلب عیدی کہیں سے ملتی نہیں ہے. ہاں, یہ والا جو جملہ ہے نا, صحیح بات ہے, یہ بڑے ہونے کا بہت بڑا نقصان, جہاں بہت سارے فائدے ہیں. اچھا, فائدہ صرف یہ کہ ہم روب جما سکتے ہیں, فائدہ صرف یہ کہ ہم روب جما سکتے ہیں چھوٹوں پہ, لیکن وہ جو ہم ڈیزرو کرتے ہیں نا, اب وہ ہمارے بڑے نہیں رہے. بات اچھا, میں پروگرام جو لوگ دیکھ رہے ہیں, اگر میرے چاہنے والی کوئی بھی ہے نا, اگر مجھ سے چھوٹے بھی ہیں تو بھلے 10 روپے دے دیں, لیکن کہیں گے آپ کی عیدی یقین مانے دے ضرور, رسم پوری کریں. لیکن میں آپ کی عیدی رکھ کے لائی ہوں ڈاکٹر میر, میں لفافہ لائی ہوں آپ کا. جی عامر کچھ کہہ رہے ہیں. میں نے کہا رسم پوری کرنی چاہیے. ہم یہ چیز بہت مسنگ ہے. انفیکٹ میں اپنی اگر بات کروں تو میں گھر میں سب سے چھوٹا ہوں. اچھا. لیکن کوشش میری یہ ہوتی ہے کہ میں سب کے ساتھ ڈسٹریبیوشن کا جو ایک پروسیجر ہے جو پہلے سے چلتا ہوا اس کو فالو کروں. اور پھر تھوڑا سا ایک ہوتا ہے, اب آپ کو پتا ہے کہ مدر ابھی ہے نہیں لائف میں, تو ایک ہوتا تھا ایک عجیب سی خوشی تھی جو مسنگ رہی ہمیشہ ہی. آلموسٹ کچھ 6-7 سال ہو گئے اس بات کو. تو وہ مجھے ابھی بھی اسی عید پہ بڑا وہ فیل ہوا کہ وہ ایک الگ سے ہوتا تھا کہ سب کو دینے کے بعد پھر میں ماں کے پاس جاتا تھا, ان سے لیتا تھا, بس وہ جو بھی کچھ ہوتا تھا وہ سب کچھ تھا. کیا بات ہے. تو یہ رونق عید میں رونق لگی ہوئی ہے, اور رونق افروز ہیں عامر شاہ, رمل, اسما شاہ, اور میں آپ کا جانا پہچانا ڈاکٹر حنیف سعید DHS. وقت ہوا ہے چھوٹے سے وقفے کا, اس امید کے ساتھ کہ عید کا سما ہے, خوشیاں ہیں, کیک بھی ابھی ہم کاٹیں گے. آپ جڑے رہیں گے رونق عید سے. رونق عید میں رونق افروز ہیں محترم جناب عامر شاہ, میرال اور اسما شاہ, اور بات ہو رہی تھی عیدی کی. اچھا, عیدی کے ساتھ ساتھ عید کارڈ ہوتے تھے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو باقاعدہ جا کے عید کارڈ خریدنا, پھر اس کو جو ہے تو لکھنا, اس کے اوپر جو ہے تو شیر, کلر ڈالنا, پھر شیر ڈالنا. تو یہ ہیں تو ابھی بھی, لیکن ایک ڈیجیٹل صورت اختیار کر کے. اب دیکھیں, اب جو عید کارڈ ہیں آپ وہ واٹس ایپ کر دیتے ہیں لوگوں کو, لیکن دور بدلا, ادوار بدلے, چیزیں بدلیں, لیکن
جو ہمارا پاسٹ ہے نا، جس میں ہم کارڈ بنایا کرتے تھے، شیٹ سے کارڈ بنایا کرتے تھے، کسی پہ پھول لگاتے تھے، کسی پہ تارے لگاتے تھے، چاند بنا کے لگاتے تھے، اس پہ شیڈ ضرور لکھتے تھے. تو بہت زمانے کے بعد، کئی سال کے بعد، میری بڑے بھائی کی پوتی ہیں، میں عید والے دن گئی تو انہوں نے، اس بچی نے مجھے کارڈ دیا. اچھا. اس کارڈ پہ اس نے شعر بھی لکھا، اور اس میں اس نے جو جملہ لکھا، اس نے مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ پورے رمضان کی تھکن جو تھی وہ ختم کر دی. اس نے لکھا کہ آپ ہماری فیملی کا بہت خاص حصہ ہیں. اور وہ 10 to 12 ایئرس کی بچی، اور مجھے لگا کہ اس نے مجھے میری قدروں کو بڑھا دیا. آئی فیل کہ میں بچوں میں یہ سینس آ گیا ہے کہ کون ہمارے لیے بہت اہم ہے. مطلب عید کارڈ مطلب بہت اچھی چیز تھی. اور اگرچہ عید کارڈ کا جو رواج ہے وہ ابھی بھی ہے، وہ ہمارے سوشل میڈیا میں آ گیا، لیکن جو انسیت اور جو محبت جا کے دے کے آتے تھے اس کے انتظار رہتا تھا، بلکہ وہ ڈاکیا جس کو کہتے تھے، وہ جب عید کارڈ لے کر آتا تو ایک خوشی سی جو ہے وہ ہو جاتی تھی. اور مطلب بہت سارے لوگوں کی عید کارڈ کا انتظار رہتا تھا. میرا عید پر مطلب دیکھا ہے کہ آپ یہ مطلب نوجوان نسل کی نمائندگی بھی کرتی ہیں. چوڑیاں لڑکیاں پہنتی ہیں، مہندی لگاتی ہیں، نیل پالش لگاتی ہیں، بڑا اہتمام ہوتا ہے. آپ جو ہے خالی خالی نظر آتی ہیں، تو یہ کچھ اپنے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ. جی بالکل بالکل، یہ ان سے عید ہماری تھوڑی سنی سنی ہے. دیکھیں عید تو بہرحال ہم نے سیلیبریٹ کرنی ہے، کیونکہ ہم نے روزے رکھے ہیں، تو اللہ کے حکم سے ہمیں عید ہمارے لیے تحفہ ہے. ٹھیک ہے، اللہ، کیونکہ کہا جاتا ہے جی بالکل کہ ہم نے اپنی بخشش، اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت کے دروازے کھول دیتا ہے. ہماری عبادات کا صلہ ہمیں عید کے تھرو اس لیے دیتا ہے کہ ہمارے بخشش کا ذریعہ ہو جاتا ہے، جس کا ہم شکر ادا کرتے ہیں عید پہ. ٹھیک ہے، لیکن بس یہ ہے کہ جب ہمارے بھائی اس وقت اس حالت میں ہیں تو اوبویسلی ٹھیک ہے لیکن سیلیبریشن ہے، لیکن وہ اس طرح نہیں ہے. تو میں نے یہ مہندی، چوڑیاں اور یہ نیل پینٹس وغیرہ اس لیے اوائڈ کیے کہ ایک عقیدت. اچھا، میرے بچوں نے جو ہے وہ اپنی عیدی جو ہے وہ فلسطینی بہن بھائیوں کے نام جو ہے تو انہوں نے کر دیے، اور وہ اس کے اندر انہوں نے جمع کرا دیا. میری بھی خواہش ہوگی بہت سارے لوگوں سے، بلکہ درخواست ہوگی کہ اپنی عیدی کا کچھ حصہ جو ہے ان بچوں کے لیے جو عید نہیں منا سکے وقف کر دیں. یقین مانے آپ کی خوشیاں دوبارہ ہو جائیں گی. عامر، کپڑے کیسے بناتے ہیں آپ عید پہ؟ دیکھیں، شروع کے جو پہلے اور دوسرا دن ہوتا ہے اس میں تو یوزلی آپ کو پتہ ہے کہ ایک رسم ہے کہ شلوار قمیص پہننی ہے، نماز پڑھنی ہے، وہ شیر خورما کر کے جا کے کھانا ہے. تو وہ ساری چیزیں تو وہ رسم و رواج اسی طرح ہی ہیں. تو اس کے بعد پھر جو ہے تھوڑا سا لائٹ، کیونکہ ہر ایکچولی تھوڑا سا ڈیزائننگ سے بھی تعلق رہا ہے اور ہے ابھی، تو لائٹ کلر کا ایک کانسیپٹ ہے، بہت زیادہ مجھے پسند ہے. ڈارک کلرز کو میں زیادہ پریفر نہیں کرتا. اور آج بھی آپ نے جو ہے تو وہ ہلکا سا ایپل گرین اور جو ہے تو آج انہوں نے سیٹ سے میچ کرتا ہوا جو ہے تو وہ پہنا ہوا ہے. بالکل ایسے ہی ہے، کیونکہ پہلے بھی آ چکے ہیں. اچھا، کپڑوں میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے؟ یعنی کہ شلوار کرتا جو پہلے بھی پہنا جاتا تھا عید کی نماز کے لیے، اور آج بھی جو ہے تو وہ شلوار کرتا جو ہے تو بس لوگوں نے شلوار کی جگہ تھوڑا سا جو ہے وہ ٹراؤزر کی طرف آ گئے، اسٹریٹ ٹراؤزر، اس طرح کی چیزیں. اور باقی ہے کہ کالر پہ تھوڑا سا کام ہوا ہے، سلیوز پہ تھوڑا کام ہوا ہے، بٹن ٹیک پہ تھوڑا سا کام ہو گیا. تو خواتین میں جیسے کپڑے رمضان سے پہلے ہی، بلکہ شعبان سے پہلے ہی جو ہے وہ کپڑوں کی تیاری شروع ہو جاتی ہے. اور لیکن اس تیاری شروع ہونے کے باوجود بھی جو ہے تو چاند رات تک مکمل نہیں ہو پاتی. یہ کیا مطلب؟ خواتین اور تیاری مکمل ہو جائے تو بڑی غلط بات ہے. یہ نہیں ہو سکتا. بازار سونے ہو جائیں گے. خواتین ہماری سست ہے یا بہت چوزی ہیں؟ نہیں، وہ آخری عشرے میں میاں کی طرف سے مل رہا ہوتا ہے، شروع کے عشرے میں ان کو پیرنٹس کی طرف سے کچھ آ رہی ہوتی ہیں چیزیں، اور آخری عشرے کا وہ انتظار کرتی ہیں کہ میاں جی تنخواہ دیں گے اور ہم بازار لوٹنے چلے جائیں گے. تو یہ ہے کہ ظاہر بازار کی رونقیں ہیں عورتوں سے. یقین کریں مجھے بڑا ترس آتا ہے جب میں 4-6 خواتین کے ساتھ 2 مرد دیکھ رہی ہوتی ہوں نا، اور جس کو کوئی کام نہیں ہوتا وہ ان کے پیچھے جا رہا ہوتا ہے. نہیں، لیکن اس کے ہاتھ میں جو ہے تو وہ اس کے ہاتھ میں رقم ہوتی ہے، کریڈٹ کارڈ یا جو ہے تو وہ کیش جو ہے تو ہوتا ہے. جبھی تو میں کہہ رہی ہوں نا، وہ صرف استعمال کے لیے خواتین جو ہے تو وہ جہاں کہتی جاتی ہیں وہ بیچارہ جو ہے تو وہ پے کر رہا ہوتا ہے. اور یہ ساری چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں. یہ جو روایتیں ہیں، کھانوں کی جو روایتیں، جیسے کہ شیر خورما تھا اور سوئیاں تھیں، اب آپ کیونکہ ایک شیف ہیں تو اب
کیا کیا چیزیں شامل ہو گئی ہیں کھانوں میں، عید کے کھانوں میں، روایتی کھانوں میں؟ ویسے تو ساری کھانے جو ہے تو پکوان بنتے ہیں ہر گھر میں، اور اپنی حیثیت کے مطابق ہر کوئی جو ہے تو وہ اچھے سے اچھا اہتمام کرتا ہے تاکہ جو لوگ آئیں تو ان کی خاطر تواضع کی جائے. تو اب کیا کیا آج کل ان ہے، آج کل کیا پکوان جو ہے تو وہ ان ہے؟ ایکچولی دیکھیں یہ اب جیسے آپ نے کہا نا کہ روایتوں میں جو چینجز ویریشن آئے، یہ فیملی ٹو فیملی بھی بہت میٹر کرتا ہے. مطلب آپ جب کسی کو انوائٹ کر رہے ہوتے ہیں اپنے گھر میں، تو پہلے آپ کے پاس یہ ہوتا تھا کہ لائک آپ نے بریانی، قورمہ، کڑھائی، شیر قورمہ، یہ سیم آپ نے جو ہے مینیو سیٹ کر دیا ہے، جو بھی آ رہا ہے وہ کھا رہا ہے. لیکن اب ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے، جس طرح سے ٹرینڈ چینج ہوا ہے، لائک عید کے فرسٹ ڈے اگر یہ والی فیملی انوائٹیڈ ہے تو ان کا کیا ٹیسٹ ہے، وہ کیا پسند کرتے ہیں، تو اس حساب سے ہمیں اپنی ہاسپٹیلٹی کو شو کرنا ہوتا ہے. اگر کوئی برگر فیملی آ رہی ہے تو آپ برگر بنائیں گے. ایگزیکٹلی. دیسی آ رہی ہے تو بریانی پلاؤ. اچھا ایسا بھی ہوتا ہے کہ برگر فیملی اگر آ رہی ہے نا تو بریانی پھر وہ نارمل والی نہیں رہتی، وہ دم ٹکا بریانی ہو جائے گی. مطلب اس میں بھی ہم طرح طرح کی ویریشنز نکال رہتے ہیں بیسکلی. تو اب یہ کوئی ایک سرٹین نہیں رہتا، فکس نہیں رہتا کہ یہ آ رہے ہیں تو بس یہی کرنا ہے اور سب پہ یہی چلانا ہے. بچے بھی بہت چلاک ہو گئے اس معاملے میں. دے وانٹ ایوری تھنگ کہ ان کو ڈیلائٹس ملیں، ون بائٹ چیزیں ملیں، جیسے پاکٹ ایگز ہو گئے، بریڈس ہو گئے، نیوٹیلا بالز ہو گئے، تو وہ مطلب ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. اور عامر کہتے ہیں کہ عید جو ہے وہ بچوں کی ہوتی ہے، آپ اتفاق کرتے ہیں اس بات سے؟ تو ہم بھی بچے ہی ہیں نا. نہیں ایک منٹ عامر سے ذرا میں پوچھوں. نہیں میرے خیال سے سب کی ہوتی ہے، کیونکہ ایک 30 دنوں کا ہم نے کتنا بڑا جو ہے الحمدللہ پروسیجرز کو فالو کر کے نمازیں اور یہ ساری چیزیں، وہ ایک کریڈٹ ملتا ہے ہمیں. تو اس کے لیے تو ہمیں میرے خیال سے کہ ایک بھرپور ہمیں کہنا چاہیے کہ آج ہمارا دن ہے، کہ جی ہم نے اتنے دن فاسٹنگ پہ گئے ہیں، بہت سارے کام کوشش کی، اللہ کے قریب تھے، راضی کرنے کی کوششیں کی ہیں چیزیں. تو اب یہ ٹائم ہے کہ ہم آمنے سامنے بیٹھ کے دعا کریں، جی ہم نے کیا ہے، وہ ہماری یہ خواہشاتیں پوری کریں. وہ ہوتی بھی الحمدللہ. بلیفز یعنی کہ آپ اتنے اسٹرانگ ہو جاتے ہیں. ایک ماہ جب آپ اللہ تعالیٰ سے ویسے تو ہر وقت ہی جڑے رہتے ہیں، لیکن جو رمضان المبارک کا مہینہ ہوتا ہے کچھ خاص ایک قربت ہو جاتی ہے، کچھ خاص روحانی کیفیت ہو جاتی ہے، احکامات خداوندی میں ڈھل جاتے ہیں، رچ جاتے ہیں، بس جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جب عید کی نماز پہ عامر کا کہنا ہے کہ جب آپ بیٹھتے ہیں تو پھر جو ہے تو دل چاہتا ہے کہ کھل کے جو ہے تو اس سے مانگ لیں کہ بھائی جیسا آپ نے کہا ویسا ہم نے کیا، اب جو ہماری چاہت ہے وہ آپ پوری کریں. چاہت تو ہماری ہوگی لیکن ہوگا وہی جو وہ چاہے گا، اور ہونا بھی وہی چاہیے کہ جو وہ چاہے، کیونکہ وہ جو وہ چاہے گا وہی اچھا ہوتا ہے. دعا بھی میرے خیال سے ڈاکٹر صاحب یہی کرنی چاہیے کہ اپنی جو رضا ہے اس میں ہمیں شامل کر لے جو حق میں بہتر ہے، اور ہمارے جان مال عزت شہرت میں ہر چیز میں اپنی رضا شامل کر دے. یہ ایک چیز ہے. اچھا آپ یہ جو فاؤنڈیشن کرتے ہیں تو مطلب یہ کہ جب تقسیم کرتے خوشیاں یا کپڑے کہہ لیتے ہیں، مطلب کیسا محسوس ہوتا ہے آپ کو؟ آپ کی اپنی فیلنگز کیا ہوتی ہیں اور جو لے رہا ہوتا ہے اس کی اپنی فیلنگز کیا ہوتی ہیں؟ آپ اس سے اندازہ کریں نا کہ اگر میں ایک بار کرتا ہوں تو پھر میرا دل کرتا ہے بار بار کرنے کا. اس سے بڑی کیا بات ہوگی؟ ایک آپ کے اندر ایک خوشی آتی ہے کہ جی میں نے یہ چیز کی ہے، اب اللہ تعالیٰ مجھے اور توفیق دے، اور نیچرلی اللہ تعالیٰ وہ رستے میرے نکال دیتا ہے تو میں وہ جا کے وہ ڈسٹریبیوشن کرتا ہوں، لوگوں کو عیدیاں دینا ہے، جو مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اپنا وہ بات کر رہا ہوں کہ میں بہت ساری چیزیں کرتا ہوں، بٹ اپنی طرف سے کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی طرح اللہ کو راضی کر لوں اور اس کی جو اشرف المخلوقات اس کو خوش کر دوں. اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہی ایک حقیقی عید ہے. یعنی کہ عید کے دن ہم مطلب خود بھی خوش ہو جائیں اور ان لوگوں کو بھی خوش کر دیں کہ جو خوشیاں ان سے جو ہے تو وہ خوشیوں سے محروم ہے یا خوشیوں سے جو ہے تو وہ بہت زیادہ دور ہے. اس سوشل میڈیا نے کیا کردار ادا کیا ہے، کیا تبدیلیاں پیدا کی ہیں روایتی عید میں اور جدید عید؟ سوشل میڈیا اس وقت جتنا ایکٹیو ہے نا شاید ہی کوئی ایکٹیو، آپ یقین کریں. وہ خواتین جو بازار نہیں جا سکتی، وہ خواتین جن کے ہاں فیملیز میں مردوں کی کمی ہے، اور وہ خواتین جو ایزیلی موو نہیں کر سکتی، سوشل میڈیا نے سب سے بڑا کام ان خواتین کے لیے کیا کہ آن لائن چیزیں کرتے ہیں، کہ میک اپ ہے، کپڑے ہیں، جیولری ہے، ایون یہ کہ شوز ہیں، ایون یہ کہ پرس ہیں، ایون یہ کہ بیڈ شیٹس ہیں، کوئی چیز ضروریات زندگی کی جو بھی چیز ہے وہ آن لائن سوشل میڈیا نے خواتین تک پہنچا دی. میرا لیے فائدہ نہیں ہے کہ آپ اپنی اگر اس طرح چیزیں منگا لیں تو آپ اپنا ٹائم بہت اچھا بچا سکتے ہیں، اس ٹائم کو جو ہے تو رمضان مبارک میں جو ہے تو وہ عبادات میں جو ہے. ایگزیکٹلی دیٹس واٹ آئی وانٹڈ ٹو ایڈ کہ اٹس ناٹ لائک نیسسری کہ کسی کے گھر اگر مرد نہیں ہے تو ہی وہ آن لائن شاپنگ ہے. بیکاز میں خود بھی پریفر اکثر آن لائن اس لیے کر لیتی ہوں کیونکہ دیکھیں عید کا رمضان کا جو میجر ایک مقصد ہے نا وہ فلفلمنٹ آف عبادت، اللہ کے آگے ہم اس
چیز کو فلفل کریں. تو وہی ٹائم اگر ہم جا کے کہیں کسی بازار میں اور اس ٹائم کو ویسٹ کریں, سو isn't it better کہ آپ اسے آن لائن جو ہے منگوا کے اپنے رمضان کے گولز کو, موٹیوز کو فلفل کریں. بہت اچھی بات. تو آئی گیس کہ میرے لیے وہ یہ اس طرح سے اسینشیل ورک کرتی ہے ایک آن لائن شاپنگ. لیکن خواتین جب تک بازار نہ جائیں ان کی تسلی ہوتی نہیں ہے آپ کو. اچھا, بازار والوں کی بھی تسلی نہیں ہوتی. ایک اور بھی بات ہے کہ وہ لوگ آن لائن منگوا لیتے ہیں, اس کے بعد بھی شکوہ ہوتا ہے کہ ایسا نہیں تھا, ایسا تھا پکچر میں ملا یہ. تو یہ تو ہوتا ہے, یہ تو جینوئن بات ہے. مطلب یہ کہ مطمئن ہوتی ہی نہیں ہے نا, مطلب ان کو کتنا بھی مطلب چیزیں میچنگ کی ہو جائیں پھر بھی وہ کہیں نہ کہیں کہیں گی نہیں یہ چھوٹا سا جو نگ ہے نا یہ جو ادھر ہونا چاہیے. دیکھیں یہ صلاحیت بھی اللہ رب العزت نے صرف عورت ذات کو دی ہے کہ اسے پتہ ہے کہ اس چیز میں یہ کمی ہے. مرد کو گانٹی دیتے ہیں, ناجائز فائدہ اٹھا رہی ہیں, ہم دو مرد بھی جو ہے تو یہاں یہ پکا کر رہی ہیں باقی لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں نا, آپ لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں. لیکن اگر وہی آپ کے بیڈ پہ چادر بچھی ہوگی اور وہ پرنٹ آپ کو اپیل نہیں کر رہا ہوگا تو آپ ہی بیگم سے کہیں گے نہیں مجھے نہیں مزہ لگ رہا کہ بیڈ روم کے حساب سے کلر رینیول ہو جاتا ہے. مطلب عید پر ہر چیز کا ایک رینیول ہو جاتا ہے. ہم اپنے گھر کو بھی تھوڑا سا صحیح کر لیتے ہیں, پینٹ خراب ہو رہا ہوتا ہے اس کو ٹھیک کر لیتے ہیں, کچھ فرنیچر کی جو ہے تو وہ مرمت کرا لیتے ہیں, بیڈ شیٹس وغیرہ جیسے اسما نے کہا اس کو جو ہے تو تھوڑا سا چینج کر لیتے ہیں, اپنے لیے جو ہے تو نئے کپڑے خرید لیتے ہیں, اپنے لوگوں کے لیے جو ہے تو ایک مطلب ہے کہ ایک رینیول ہو رہا ہوتا ہے. تو عید ہمیں جو ہے تو وہ رینیول کا موقع بھی جو ہے تو وہ فراہم کرتی ہے. ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی ہے. اور انفیکٹ میں اگر اپنی بات کروں بھی ریسنٹلی میں نے کچھ رمضان سے پہلے کوشش کی کہ اپنا جو گھر تھا اس کو رینوویٹ کیا. اچھا, اس کو فنش کیا اگینس. اور دوسری چیز یہ کہ فرنیچر کی ریپلیسمنٹ کی ہے, اس کو اس جگہ سے موو کروا کے دوسری جگہ پہ پلیس کرنے کی کوشش کی ہے. لائٹنگ تھوڑی سی بڑھائی ہے, تھیم تھوڑی سی چینج کی ہے بیسکلی, تو اس سے انہینس ہوا ہے, اچھا لگا ہے. مطلب ایک پتہ چلا ہے آپ کو اچھا لگتا ہے اور آنے والے کو اچھا لگتا ہے, اور مطلب اس کو جو ہے تو ایک چینج محسوس ہوتا ہے. جو آتا ہے وہ کہتا ہے چینج اچھا لگ رہا ہے, اچھا لگ رہا ہے. لیکن اگر اس کے باوجود بھی وہ نہ آئے جس کا انتظار ہے تو پھر میں یہی کہوں گا کہ عید کے دن نہ صحیح, عید کے بعد صحیح, عید تو ہم بھی منائیں گے تیری دید کے بعد, کچھ کو آنا ہوگا. رونق عید میں وقت ہے چھوٹے سے وقفے کا, اس امید کے ساتھ کہ اتنے معزز مہمان ہمارے درمیان رونق افروز ہیں. آپ جڑے رہیں گے رونق عید سے. رونق عید میں رونق افروز ہیں اسما شاہ, میرال اور عامر شاہ, اور بڑی خوبصورت باتیں ہو رہی ہیں عید کے حوالے سے, عید کے پکوانوں کے حوالے سے, چوڑیوں کے حوالے سے, مہندی کے حوالے سے, کپڑوں کے حوالے سے, عیدی کے حوالے سے. ایک بڑا جو چینج آیا ہے موجودہ دور میں, اب نہیں لیکن تقریباً 10-15-20 سال سے, بیوٹی پارلرز یا خواتین کے لیے بیوٹی پارلرز, یا اب تو بلکہ سیلون جو ہے تو وہ سیلون, مردوں کے لیے عام طور پہ سیلون کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے, لیکن خواتین کے لیے بھی اب جو بیوٹی پارلر ہے اس کو بھی جو ہے تو وہ سیلون کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. تو جو خواتین تو جاتی ہی جاتی ہیں ٹھیک ہے, لیکن آج کل دیکھا گیا ہے کہ مرد جو ہے وہ بڑی تعداد میں جو تو وہ سیلون کا. صبح 5 بجے بیٹا واپس آیا ہے, آپ یقین کریں. نہیں تو وہ بیٹا ہی تھا, بیٹی تو نہیں لگ رہا. نہیں بیٹا ہی تھا, لیکن وہ کہہ رہا تھا امی اتنا رش ہے کہ میرا جو نمبر ہے 125 پر ہے. میں نے کہا 125 کیا نماز وہیں پڑھیں گے آپ؟ تو کہہ لیے نہیں امی میں نے لگایا ہے کچھ, کوشش کر رہا ہوں کہ میرا جلدی ہو جائے. تو مردوں خواتین کے سلون پہ تو اللہ معاف کرے, یقین کریں ایسا رش ہوتا ہے, ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ وہاں پہ مال مفت دل بے رحم والی بات ہے. کچھ اچھا ایک اور ہے کہ کیا واقعی مطلب وہی معیاری کام ہوتا ہے جو عام دنوں میں ہو رہتا ہے, یا بس پلم پال جس کو کہتے ہیں کہ مطلب چل رہا ہوتا ہے؟ بس ہاں نمٹانے والی بات ہوتی ہے. اب کثرت سے مہندی کی لڑکیاں ہیں اور عوام زیادہ ہے, تو ظاہر ہے وہ ایک توجہ پورے پہ نہیں دے سکے گی, اس کی بھی جاب ہے, اس کو کرنا پڑے گا نا کہ جلدی جلدی کر کے وہ نمٹا دے. لیکن اب مردوں میں جتنا رجحان ہے سلون کا, ماشاءاللہ ایک خوبصورت نوجوان بیٹھا ہوا ہے, ابھی آ رہا ہوں ہو کے آیا ہوگا. ضرور. تو مین سلون پہ اتنا رش ہے کہ میں کہتی ہوں کہ خواتین تو چلیں مہندی کے لیے جا رہی ہیں اس دن, لیکن مرد صرف اسی رات کیوں جا رہے ہوتے ہیں؟ تو عمر کیا ہے مطلب چلیں خواتین کا تو مہندی ہے, یہ ہے تو یہ فیشن ہے, مردوں کا بھی فیشن ہے. ہاں مرد کیا کیا کرا رہے ہوتے ہیں سیلون پہ, یا آپ نے کیا کیا کرایا؟ سر میرا ماننا سمجھنا تو یہ ہے کہ پہلی چیز تو تندرستی ہزار نعمت ہے. تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو اچھی مطلب پرسنالٹی دی ہے نا, تو اس کی تھوڑی کیئر بھی کریں. خوبصورتی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ایک بہت بڑی نعمت ہے, اور اس کی حفاظت جو ہے میں ہمیشہ کہتا ہوں شکرانِ خداوندی کے مترادف ہے. بالکل صحیح ہے. تو ہیئر کٹنگ کے لیے, بیئرڈ کے لیے, اور تھوڑا سا پیڈی مینی تھوڑا بہت بندہ کروا لیتا ہے, مطلب یہ تو چیزیں بنتی ہیں نا. اور ہماری تو نیچرلی ایکچولی کیمرے کے سامنے رہنا ہے, تو ان سب کے لیے کرنا پڑتا ہے جی. اچھا دکھیں گے
اچھا کہتے ہیں کہ مردوں کے چہرے پر جو ہے تو وہ بال ہی ہوتے ہیں, مطلب ہیئر بال ہوتے ہیں, شیو ہے, داڑھی ہے یا مجھے مطلب انہی میں ترمیم کر کے وہ اپنے سٹائلز کو جو تو وہ چینج کر سکتے ہیں, جبکہ خواتین کے پاس جو تو بہت ساری اتفاق کرتے ہیں آپ اس کی. نہیں, خواتین بھی کیا ہے, ہیئر کٹ ہے, اب اسکن ٹریٹمنٹس ہیں اور کیا ہے. میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے بال جو ہیں تو وہ سیاہ ہیں, جبکہ آج کل جو ہے تو وہ یہ فیشن بھی ختم ہوتا جا رہا ہے, تو کیا سمجھتی ہیں؟ ایکچولی میں لیتی ہوں ہیئر کلر ہر ایئر, بٹ بات وہی ہے کہ اس بار عید کو تھوڑا سا میں نے ڈسٹنکٹ رکھا ہے ایز کمپیئر ٹو ادر عید, ورنہ میں ایئر ٹو ایئر میٹھی عید پہ ضرور ہیئر کلر لیتی ہوں. کچھ پارٹ آپ کو نیچے کا دکھ رہا ہوگا جو نشانیاں رہ گئی ہیں لاسٹ ہیئر کلر کی, تو لیکن اس بار میری عید کچھ ڈفرینٹ ہے, ایز آئی ٹولڈ یو دا فیکٹ اباؤٹ غزہ اینڈ فلسطین. اچھا یہ پہلے دیکھیں نا, اب یہی مہندی جو پارلرز میں لگا لی جاتی ہے, پہلے یہ گھروں میں سب جمع ہو کے ایک دوسرے کو لگا رہے ہوتے تھے, چاند رات میں مطلب آنگن ہوتے تھے گھروں میں یا صحن ہوتے تھے, یا آج کے دور میں جو ہے تو وہ ٹی وی لاؤنج کہہ لیں وہ بھرے ہوئے ہوتے تھے. ابھی جو ہے تو یہ خالی ہوتے ہیں اور سیلون جو ہے تو وہ سجے ہوئے ہوتے ہیں. بس وہی کہ ہمارے گھر میں ایک بڑا سا لاؤنج تھا, اس لاؤنج پہلے وہ صحن تھا, پھر اس کو ٹی وی لاؤنج میں تبدیل کر دیا گیا. جب تبدیلی آئی, تبدیلی اچھی تھی, ظاہر ہے دور جدید کے تقاضے تھے. تو ہوتا یہ تھا کہ محلے میں 2-3 لڑکیاں ہوتی تھی جو مہندی بہت اچھی لگایا کرتی تھی, تو انہی کو پکڑ کے مائیں جو تھی وہ بچوں کو مہندیاں, اور سارے محلے کی لڑکیاں 1-2 گھروں میں جمع ہو جاتی تھی. اور میں خود مہندی ایک زمانے میں بہت اچھی لگاتی تھی, تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ آدھی رات ہو جاتی تھی اور پورے محلے کی خواتین اور لڑکیاں مہندی لگوانے آتی تھی. اور اصل میں عید وہ تھی, آپ یقین کریں, امی چائے بنا رہی ہوتی تھی, کوئی نمکو لا کے رکھ دیتا تھا, نہ کھانے کی فکر, نہ کسی چیز کی فکر نہیں, نہ ہی جلن, نہ حسد, کوئی ایسی بات نہیں ہوتی تھی. جو بھی آتا تھا سب نیچے بیٹھ جاتے تھے اور ہاں 1 by 1 کر کے سب کو لگا کے. اصل عید چاند رات پہ ہوتی تھی. اس دور میں میرے خیال سے فون نہیں تھا نا, ہاں فون نہیں تھا, تو لوگ باتیں کرتے تھے آپس میں, ایسے نہیں ایسے کر لو, ویسے نہیں ویسے کر لو, ایک دوسرے کے دکھ سکھ ہوتے بتایا جاتا ہے. سوشل میڈیا نے یہ کیا کہ جو قریب والے ہیں ان کو دور کر دیا ہے اور جو دور والے ہیں ان کو قریب کر دیا. اتفاق کریں گے اس بات؟ صحیح ہے, ایسی فون نے تو بالکل ہی سمجھ لیں کہ زندگیاں, وہ جو بھی اکثر پوسٹ لوگ لگا رہے ہوتے ہیں کہ وہ پہلے ایسے ہوتا تھا, پہلے سب بیٹھ کے ایک ہی ٹی وی دیکھتے تھے, ٹھیک ہے, گھر پر بیٹھے میں ایک دسترخوان پہ سب لوگ ساتھ کھانا کھا رہے ہیں, ٹھیک ہے, پھر کسی قسم کا بھی کوئی ایسے میٹر آتا ہے بیچ میں, اس کو سارٹ آؤٹ کرنے کے لیے سب لوگ جمع ہوئے ہیں, خاندان کے لوگ آئے ہیں, باتیں کر رہے ہیں اپنی مشاورت کے ساتھ, یہ چیز ایسے ہونی چاہیے, ویسے ہونی چاہیے, یوں کر لیں ویسے کر لیں, اور اچھے حل نکلتے تھے اس کے. مجھے تو تو ابھی بھی تو وہ ہو جاتی ہے, مطلب ویڈیو کال ہو جاتی ہے, وہ بات تو نہیں ہے, گروپ کال ہے, لیکن وہ چیز نہیں آتی جو جب تک. ایک چیز اور ایڈ کرنا چاہوں گی کہ پہلے جب ہم عید ملا کرتے تھے, جیسے آپ نے کہا نا, تو لوگ اچھے سے گریٹ کرتے تھے, ہگس کرتے تھے, پیار ملتا تھا, عیدی ملتی تھی. اب جیسے ہی ملو نا تو کزنس آپس میں پوچھتے ہیں یہ ڈریس کون سے برانڈ کا لیا ہے, تمہارا کون سا برانڈ کا ہے, مطلب یہ باتیں ہو رہی ہوتی ہیں. تو دس از آل اباؤٹ دا سپوائلیج آف سوشل میڈیا. مطلب جذبات جو ہیں وہ پیچھے دب گئے ہیں برانڈز میں یا دکھاوے میں یا مقابلے کے جو تو وہ رجحان میں, ٹھیک ہے. کیا کہنا چاہیں گی کہ مطلب کیسی ہونی چاہیے آنے والی عید, کیسی ہونی چاہیے, مطلب آنے والی عید کیسی ہونی چاہیے؟ اب تو عید گزر گئی تقریباً. کہ مجھے آج تک یاد ہے کہ ہم آدھی رات کو بھی اٹھ کے نا جو ہم نے مہندی لگائی ہوتی کہ مچھلی بنی کہ نہیں بنی وہ دیکھ رہے ہوتے تھے, اٹھ کے چوڑیاں دیکھ رہے ہوتے تھے, جہاں کپڑے رکھے ہوتے تھے وہاں جا کے کپڑے دیکھ رہے ہوتے. ہمارے جذبات ان چیزوں میں انوالو تھے. آنے والی عید ہمیں نہیں پتا کہ ہمارے بچے کیسے منائیں گے بخدا. اس لیے کہہ رہی ہوں کہ دور اتنا مادیت پرست ہو گیا ہے, اتنا میٹرلسٹک لائف ہو گئی ہے کہ تم نے یہ برانڈ خریدا, میں نے وہ برانڈ خریدا. جس نے کوئی برانڈ نہیں خریدا وہ آپ سے شیئر نہیں کر رہا. میرے وقت بالکل ختم ہونے والا ہے. بینگ اے شیف, مطلب یہ کہ کیا میسیج دینا چاہیں گی کہ عید کی روایتیں جو ہیں تو وہ برقرار رہیں؟ دیکھیں پکوان نئے ضرور ہیں لیکن روایتیں جو ہیں وہ برقرار. جی دیکھیں, ایک جو ٹرینڈ ہے, مطلب میں اکثر سوشل میڈیا پہ یہ چیز دیکھتی ہوں کہ رمضان از دا نیم آف عبادت, عید از دا نیم آف سیلیبریشن, ٹھیک ہے, اور وہاں پہ فوڈ کو بڑا کرٹیسائز کیا جا رہا ہے. آج کل آپ نے سوشل میڈیا میں دیکھا ہوگا کہ افطار پارٹیز کو بہت کرٹیسائز کیا جا رہا ہوتا ہے, جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کو قبول بھی کرتے تھے اور دیتے بھی تھے دعوت, تو انہوں نے بڑا موٹیویٹ اور پروموٹ کیا ہے. اور یہاں پہ اب میں دیکھ رہی ہوں کہ اس طرح کا ٹرینڈ ہو رہا ہے, جبکہ میں یہ کہوں گی پرسنلی کہ آنے والی عید میں آپ اپنی ہاسپٹیلٹی کو, اپنی مہمان نوازی کو پروموٹ کریں, اس لیے کیونکہ سامنے والا بندہ دیکھیں آج کل فوڈ پینڈا, ایوری تھنگ از آن ٹپ, تو آپ دوسرے کے لیے اپنی ایفرٹس
ایفرٹس کیسے شو کر سکتے ہو, کیسے ان کو جو ہے اچھا فیل کرا سکتے ہو؟ اپنے ہاتھ سے بنائیں, اس میں تھوڑا سا آپ کی مطلب تھوڑی سی محبت کو جو تھوڑی سی جو ہے تو وہ جذبات کی مٹھاس اس کے اندر جو ہے تو وہ شامل کریں, تھوڑی سی جو ہے تو وہ چاشنی اس کے اندر شامل کریں, اور اسی کی ریکوائرمنٹ ہے, وہ ریکوائرمنٹ ہے. بالکل صحیح بات. ہمیں کوئی میسج دینا چاہیں گے کہ آنے والی عید کو کیسا ہونا چاہیے, گزرنے والی عید کیسی تھی اور آنے والی عید کو کیسا ہونا چاہیے؟ دیکھیں یہ جو عید گزری ہے تو آف کورس سب کو پتہ ہے کہ ایک مسلم دنیا پر ایک تھوڑی سی قیامت برپا ہے. بالکل فلسطین کی وجہ سے, اور سب لوگ دعائیں کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ وہ کسی طرح جنگ بندی ہو جائے تاکہ لوگ سکون میں آ جائیں. تو وہ ایک سب سے بڑی ہے کہ جس کی وجہ سے لوگ اتنی زیادہ ہیپینس لوگوں کے اندر دیکھی نہیں گئی اس دفعہ, ورنہ یوزلی ہوتی ہے. بٹ یہ کہ آنے والی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اور دوسری چیز یہ کہ جو رسم رواج جو پہلے چلتی ہوئی آئی ہیں بھلے اس کا چھوٹا سا پارٹ ڈالیں ضرور, وہ شامل رکھیں. وہ اگر شامل رکھیں گے تو وہ اپنائیے. اور وہ ایک چیز ہوتی ہے نا کہ بندہ جب آتا ہے تو اس کو پتہ ہی یہ ہماری والدہ کرتی تھی, ہمارے فادر کرتے تھے, دادا کرتے تھے, نانی کرتی تھی, وہ چیز رہتی ہے نا, تو اس میں ایک بڑا وہ کہتے ہیں نا کہ مزہ آتا ہے, ایک اپنائیت سی ملتی ہے, ایک سکون سا ملتا ہے. ایک گھر ہوتا ہے نا جہاں پہ سارے بہن بھائی جو, وہ میرا گھر ہوتا ہے. اچھا, شکر الحمدللہ. وہ جس کو بڑا گھر کہتے ہیں کہ جو میرے پیرنٹس نہیں رہے تو اکثر یہی ہوتا تھا کہاں جائیں, تو میں کہتی تھی نہیں, اجتماع ہوگا تو میرے گھر ہوگا. میں بے شک بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹی ہوں, لیکن میرا گھر کے دروازے نا سب کے لیے کھلے ہوتے ہیں, اور مجھے اچھا لگتا ہے کہ سب لوگ آتے ہیں, سب لوگ ڈسکشن کرتے ہیں, کھانے کھائے جا رہے ہیں, تصویریں بن رہی ہیں. تو مجھے اپنے باپ کا وہ گھر یاد آ جاتا ہے جہاں ماں ہوتی تھی اور ہم سب شادی شدہ بہن بھائی وہاں جایا کرتے تھے. تو اب بھی سب یہی کہتے ہیں کہ امی کے بعد اگر کہیں آزادی سے جا سکتے ہیں وہ اسما کا گھر. اللہ نے مجھے یہ توفیق دی, شکر الحمدللہ. اور میں I feel proud کہ میرے بہن بھائی میرے گھر آتے ہیں. میرل, آپ کہاں جاتی ہیں؟ ایکچولی فرسٹ ڈے تو میں اپنی نانی کے گھر جاتی ہوں ایز یوزول, اور اس کی ایکسائٹمنٹ ہی بہت مطلب سپریم ہوتی ہے. اور پھر اس کے بعد وہی ایکسپیکٹیشنز کا سلسلہ ہوتا ہے. بینگ اے شیف اٹس ناٹ این ایزی جاب. وہاں جا کے بھی آپ جو ہے تو وہ کھانے بنانے میں نہیں, وہاں پہ میرا تھوڑا لحاظ کر لیا جاتا ہے کہ شی از اے گیسٹ, ٹھیک ہے, آپ کو جو تھوڑا سا, لیکن وہ بس وہ عید کے ایک دن کے بعد اٹس فیل لائک کہ سب کی ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں, اور جیسے کہ میں نے مینشن کیا کہ ہمیں کرنا بھی چاہیے اس کی فلفلمنٹ. تو میں اپنی عید کو اس طرح اسپینڈ کرتی ہوں. عامر, بچوں کے ساتھ جو ہے تو کیا معاملات رہتے ہیں عید پر؟ مطلب ایک طرف آپ خود بھی بچے ہیں اور دوسری طرف آپ کے بھی بچے ہیں, تو اس صورتحال کو کیسے بیلنس کرتے ہیں؟ جیسے بھی آپ نے کہا کہ وہ میڈم کہہ رہی تھی کہ وہ کون سا گھر ہے جہاں سب لوگ جمع ہوتے ہیں, تو میرے یہاں تو سب لوگ آتے ہیں الحمدللہ, سارے بھائی سسٹر, ان کے بچے. سب سے اچھی چیز تو یہ ہوتی ہے کہ جب عید کی ڈسٹریبیوشن میں سیلف کر رہا ہوتا ہوں, وہ بہت زیادہ مزہ آ رہا ہوتا ہے. پھر سب لوگوں کے ساتھ کھیل کود جو ہوتا ہے عید کا, پھر ایک تھوڑا سا میوزک سے بھی لگاؤ ہے, تو سب کہتے ہیں جی اب تھوڑا سا میوزک آن کریں, کچھ لائیو سنائیں, تو وہ یہ ایک بڑی اچھی چیز ہوتی ہے. تینوں مہمانوں کی آمد کا بہت شکریہ, آپ نے ہمارے رونق عید کو جو ہے وہ رونق بخشی. اور سبھی مہمانوں کا کہنا یہ ہے کہ عید جو ہے وہ خوشیوں بھرا تہوار ہے, اس کو خوشیوں کے ساتھ ہی منانا چاہیے, اور ان خوشیوں میں جو ہے تو ان لوگوں کو ضرور شریک کرنا چاہیے جو سال ہر سال جو ہے تو وہ خوشیوں سے محروم رہتے ہیں. آپ کپڑے بنائیں تو صرف اپنے لیے ہی نہ بنائیں, ان لوگوں کے لیے بھی بنائیں جن کو کپڑے پہننے کے لیے میسر نہیں ہے. کھانے بنائیں تو صرف اپنے لیے ہی نہ بنائیں, ان لوگوں کو بھی ہم ان کھانوں میں شامل کریں جو سارا سال ان کھانوں کو جو ہے تو وہ ترستے رہتے ہیں. عید واقعی یہ خوشیوں بھرا تہوار ہے, یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے. ان روزوں کے عرض جو ہم اس کی عبادت کرتے ہیں, اس کے حکم کے تابع رہتے ہیں, جو کچھ وہ کہتا ہے, جس وقت وہ کہتا ہے کھائیں ہم اس وقت کھاتے ہیں, جس وقت وہ کہتا ہے نہ کھائیں اس وقت ہم نہیں کھاتے. اور وہ سارے جائز کام جو ہمارے کرنے کے ہوتے ہیں, اگر وہ منع کرتا ہے کہ اس ٹائم میں نہیں کرنے, وہ ہم نہیں کرتے. اور اس کے عرض وہ ہمیں ایک دن دیتا ہے کہ جائیں اور جا کے اپنی خوشیاں منائیں. نہ صرف عامر کا کہنا ہے کہ جس سے وہ ہمیں دن دیتا ہے, بلکہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ وہ ہمارے سامنے ہے. جب ہم نے سارا مہینہ اس کے حکم کے تابع کیا ہے تو پھر ہمارا بھی دل بڑا ہوتا ہے کہ ہم اس سے کچھ مانگیں, اور جب ہم اس سے کچھ مانگتے ہیں تو وہ ہم کو ضرور عطا کرتا ہے. تو اپنے لیے خوشیاں مانگیں, اپنے ملک کے لیے خوشیاں مانگیں, اپنے پاکستانیوں کے لیے خوشیاں مانگیں, اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے خوشیاں مانگیں, بلکہ پوری انسانیت کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ سے جو تو خوشیاں مانگیں. اللہ تعالیٰ سب پر جو ہے تو اپنا رحم و کرم فرمائے. اور مجھے جو ہے میری عید جو کیسے گزری, تو وہ یہ تھے کہ مجھے یقین تھا کہ وہ نہیں آئے گا, اور وہ یہ ہے کہ وہ نہ آئے گا اس بار بھی, ہمیں معلوم تھا, لیکن وہ نہ آئے گا اس بار بھی ہمیں معلوم تھا, لیکن انتظار اس کا مگر کچھ سوچ کر کرتے رہے. رونق عید سے ڈاکٹر حنیف سید کو اجازت دیجیے. زندگی رہی تو اگلی دفعہ رونق عید میں پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.